अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जहां जमेरात की रात और अप्रैल की 2 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जमातुल मुबारक की सुबह और अप्रैल की 3 तारीख है। नादरीन, जहां ईरान पर अमरीकी और इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी है और आज जंग का 34वां दिन है, तो वहीं ईरान की जानिब से भी इसराइल पर शदीद बमबारी यानी जो मिसाइल हमले हैं वो जारी हैं। जबकि यहाँ वॉशिंगटन में भी आज एक बहुत बड़ा, एक नहीं बल्कि 3 सियासी जलजले आए। आज जहाँ एक जानिब सदर ट्रंप ने अपनी हुकूमत की अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को अपने ओहदे से फारिग किया, उनको घर भेज दिया। वहीं उनके वजीर दिफा या वजीर जंग पीट हेक्सेथ ने बहुत बड़े इकदाम किए। उन्होंने अमरीकी फौज के सरबराह को घर भेज दिया। ना सिर्फ उनको घर भेजा, बल्कि दो सीनियर जनरल्स को भी घर भेजा। तो आज एक ही दिन में अमेरिकी फौज के 3 जनरल्स, जिनमें फौज का सरबराह भी शामिल है, उन सबको फोर्स्ड रिटायरमेंट में घर भेज दिया गया। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त हुआ जब अमेरिका एक हालत जंग में है, क्योंकि ईरान के साथ उनकी इस वक्त जंग जारी है। और इस दौरान में अमेरिका इस खत्ते में मजीद फौज भी भेज रहा है। और फिर इस दौरान इतनी बड़ी तब्दीली का आना गैर मामूली वाकया है। और बहुत सारे लोग इसको ईरान की जंग से भी जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं, इस पर थोड़ा बात करते हैं। लेकिन थोड़ा जिक्र ये भी करेंगे कि ये जो गैर मामूली वाकयात, चाहे वो वाशिंगटन में हो रहे हैं या मशरक़ वस्ता में ईरान जंग से मुताल्लिक हो रहे हैं, इन सब का जो असर है वो दुनिया भर के ममालिक पर हो रहा है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। जहां पर के हुकूमत ने आज एक और पेट्रोल बम फेंका है लोगों पर। जो है, जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा किया गया है, वो कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड है। एक ही दिन में तकरीबन कोई 40 से 50% तेल की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया गया। यह कहकर के आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें तो बढ़ी हैं। लेकिन तकाबली जायजा इस बात का लेंगे कि क्या पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इससे मुतासिर हो रहा है, या दुनिया के दूसरे ममालिक भी मुतासिर हो रहे हैं, जिनमें अमेरिका भी शामिल है और जिनमें इस खत्ते के ममालिक भी शामिल है। तो थोड़ा जायजा इस बात का भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र अमेरिका का, जहां पर के सदर ट्रंप ने आज अपने ही अटॉर्नी जनरल को यानी पैम बॉन्डी को उनके ओहदे से हटा दिया। पैम बॉन्डी ने इस सौदे पर तकरीबन कोई 14 महीने काम किया। और उसके बाद उनको इस वजह से अपने ओहदे से जा हाथ धोना पड़े, बावजूद इसके कि वो ट्रंप लॉयलिस्ट समझी जाती हैं, ट्रंप के बहुत करीब समझी जाती हैं। अमेरिकी कांग्रेस की मुख्तलिफ हेयरिंग्स में उन पर यह इल्ज़ाम लगता रहा कि वहां पर वो सदर ट्रंप की गैर मामूली तारीफें करती रहीं। लेकिन ट्रंप के लिए तारीफें काफ़ी नहीं हैं, बल्कि वो चाहते थे रिजल्ट्स, वो रिजल्ट्स जो शायद पैम बॉन्डी उनको न दे पाई। मुख्तलिफ तौजीहात पेश की जा रही हैं पैम बॉन्डी की अब इस ओहदे से हटाए जाने की। लेकिन उसमें से एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि एक तो उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, जो कि अमरीकी हालिया तारीख का मेरे ख्याल है सबसे बड़े सियासी स्कैंडल्स में से एक है। और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद सर ट्रंप का नाम भी बीच में आया है, शायद वीडियोज भी आई हैं, शायद तस्वीर भी आई हैं। और इसी वजह से सर ट्रंप भी इनसे नाराज थे कि शायद इसको उन्होंने प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, इस पूरे किस्से को। याद रखिए कि अभी तक ट्रंप के ऊपर कोई चीज साबित नहीं हुई है, यानी उन पर ये इल्जाम है। हाँ, उनका नाम जरूर आया है इसमें। जबकि इसी किस्म का नाम साबिक सदर बिल क्लिंटन का भी आया है। तो अब ये पूरे जो मामलात जिस तरफ जा रहे हैं, तो उसमें अब बहुत सारे सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि क्या पैम बॉन्डी मुकम्मल तौर पर एप्स्टीन फाइल्स में उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था जो वो ना कर पाई। एक तो ये, हालांकि मेरा ख्याल है कि उन्होंने अब तक जिस तरीके से परफॉर्म किया है, तो जो ट्रंप हुकूमत है वो उस पर तनकीद करती रही है। जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों हैं, वो दोनों उन पर तनकीद करते रहे हैं। और अब बावजूद इसके कि उनको अपने ओहदे से फारिग कर दिया गया है, जो हाउस के जो मुख्तलिफ कांग्रेशनल लीडर्स हैं, चाहे वो डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, चाहे उनका ताल्लुक सेनेट से हो या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से हो, सब ये मुतालबा कर रहे हैं कि बेशक पैम बॉन्डी को अपने ओहदे से हटा दिए गए, उनको फिर भी एक मरतबा फिर उनके सामने पेश होना होगा और जवाब देने होंगे बहुत सारे सवालात जिनका ताल्लुक एप्स्टीन फाइल्स से है। इसी तरह उन पर ऊपर यह भी इल्ज़ाम है, और ये अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पैम बॉन्डी के ऊपर यह इल्ज़ाम है कि सदर ट्रंप इस बात पर ज़्यादा खुश नहीं थे कि पैम बॉन्डी उन लोगों के खिलाफ ज़्यादा मजबूत तरीके से कार्रवाई न कर पाई, यानी जो कानूनी कार्रवाई महकमा इंसाफ ने करनी थी मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ, जिनमें कि न्यूयॉर्क रियासत की जो
اٹارنی جنرل ہیں لیٹیشیا جیمز، یا ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں، ان کے خلاف بھی باقاعدہ ایک مقدمہ دائر کیا گیا تھا، جو کہ بعد میں ٹاس آؤٹ ہو گیا تھا یا عدالت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن ان کے اوپر پھر نیا مقدمہ میرا خیال ہے ابھی دائر کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی الزام تھا کہ سر ٹرمپ کے سیاسی مخالفین کے خلاف زیادہ مضبوط قانونی کارروائی نہیں کی گئی، تو یہ بھی ان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام تھا۔ تو ٹرمپ نے ان کو ہٹا دیا، لیکن ٹرمپ نے جب ان کو ہٹانے کا اعلان کیا تو ان کی بڑی تعریف بھی کی اور کہا کہ ان کو ایک زیادہ اچھے عہدے کی طرف لے جایا جائے گا یا ان کو نئی ذمہ داریاں سونپی جائیں گی۔ یہ نہیں واضح کیا کہ کون سی ذمہ داریاں اور کہاں اور کس حیثیت میں۔ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید ٹرمپ پیم بونڈی کی جگہ لی زیلڈن، ایک اور امریکن پولیٹیشین ہے، ٹرمپ کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں، شاید ان کو ان کی جگہ نیا اٹارنی جنرل بنایا جائے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا صورتحال بنتی ہے۔ ایک اور جو بہت بڑا واقعہ جس نے کہ واشنگٹن کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، وہ امریکی فوج کے سربراہ کو گھر بھیجا جانا ہے۔ یعنی آج امریکہ کے وزیر دفاع یا وزیر جنگ پیٹ ہیکسیت نے امریکی فوج کے سربراہ یا چیف آف سٹاف جنرل رینڈی جارج کو کہا کہ آپ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں، اور یہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا، یعنی آج ہی آپ ریٹائرمنٹ لیں اور آج ہی آپ گھر جائیں۔ نہ صرف جنرل رینڈی جارج کو گھر بھیجا گیا، بلکہ آج دو اور جنرلز کو بھی گھر بھیجا گیا، جن میں جنرل ڈیوڈ ہون اور میجر جنرل ولیم گرین جونیئر شامل ہیں۔ ان دونوں کو بھی گھر بھیجا گیا، جن سے کہ پیٹ ہیکسیت خوش نہیں تھے۔ اور اب جو نئے امریکی فوج کے سربراہ آئے ہیں، ان کا نام جنرل کرسٹوفر لانیو ہے، اور وہ پیٹ ہیکسیت کے بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں، اور یہی لگتا ہے کہ ان کے نئے ریپلیسمنٹ ہیں اور یہ نئے فوجی سربراہ ہیں۔ جبکہ جو دوسرے جنرل جن کو گھر بھیجا گیا ہے، جن کو ریٹائر کر دیا گیا ہے، ان میں سے بھی ایک چیف آف آرمی چیپلنس تھے، جن کے اوپر مختلف قسم کی، ان سے بھی یعنی پیٹ ہیکسیت کو مختلف قسم کے گلے تھے کہ شاید وہ مذہب کے حوالے سے کچھ ان کے جو خیالات ہیں وہ پیٹ ہیکسیت کو شاید پسند نہیں تھے۔ اور جو ڈیوڈ ہون ہیں، یہ بھی امریکی ٹریننگ اور ٹرانسفارمیشن کمانڈ کے سربراہ تھے۔ تو یوں بہت بڑی چینجز امریکی فوج میں آج دیکھی گئی، ایک ایسے وقت جب امریکہ نے اپنے تازہ دم دستے مڈل ایسٹ بھیجے ہیں، 4,000 میرینز بھیجے گئے ہیں، اور اس وقت اس خطے میں اوور آل جو امریکہ کی فوجی اسٹرینتھ ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ کوئی 65 سے 70,000 کے درمیان ہے۔ اور امریکہ تیسرا جو جنگی بیڑا ہے، جو امریکہ کا ایئرکرافٹ کیریئر ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کے اسٹرائک گروپس ہیں، اس کو بھی بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر جو خوف ہے، جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہ یہاں پر امریکی زمینی کارروائی کا کیا جا رہا ہے۔ جب جنرل جارج کو اپنے عہدے سے ہٹایا گیا تو اس کے بعد یہ گردش کرنے لگی خبریں کہ شاید وہ یعنی جو پیٹ ہیکسیت ہیں، یہاں پر چونکہ ایران کے خلاف زمینی کارروائی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے، اور کچھ ایسی خبریں گردش میں ہیں کہ شاید جو فوج کے سربراہ تھے وہ کہیں ان کو یہ خوف تھا، ضروری نہیں کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی ہو، کیونکہ جنرلی کہا جاتا ہے کہ جب ان کو پیٹ ہیکسیت نے بتایا کہ آپ فوراً ریٹائرمنٹ لیں، تو اس میں ان کو کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ تو اس کے بعد پھر جو افواہیں تھیں وہ یہی تھیں کہ شاید ان کو خدشہ یہ تھا کہ اگر امریکی فوج کو کہا جاتا ہے کہ آپ گراؤنڈ انویژن کریں یا ایران پر فوج کشی کریں، تو ایسا نہ ہو کہ فوج کا سربراہ اس کی مخالفت کر دے۔ تو شاید یہ ایک خوف سمجھا جا رہا ہے کہ اس کی ممکنہ مخالفت کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا ہے۔ یہ مستند خبر نہیں ہے، لیکن یہ خبریں اب امریکی میڈیا میں گردش کر رہی ہیں کہ شاید اس کا تعلق کہیں نہ کہیں ایران جنگ سے بھی ہے، کیونکہ جو پیٹ ہیکسیت ہیں وہ امریکی فوجی کمانڈ میں مسلسل تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ اب تک وہ ٹاپ جنرلز، ایڈمرلز اور ایئر فورس کے جو آفیسرز ہیں ٹاپ رینکنگ، ان میں سے کم 20 سے زیادہ آفیسرز کو وہ ریٹائر کر چکے ہیں، فورس ریٹائرمنٹ میں بھیج چکے ہیں، جن میں کہ نیوی کی سربراہ بھی شامل ہے جو ایک خاتون تھی۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، ایسی تبدیلی جس کا براہ راست اثر ایران جنگ پر کہیں نہ کہیں ضرور نظر آئے گا۔ اب دیکھتے یہ ہے کہ میدان جنگ پر اس کا کب اور کتنا اثر آتا ہے، اور کیا واقعی امریکہ گراؤنڈ انویژن کرے گا یا فوج کشی کرے گا، کیونکہ ایران کی فوج نے اب باقاعدہ وارننگ دی ہے کہ اگر امریکہ نے فوج کشی کی تو یہاں پر بہت بڑا خون خرابہ ہوگا۔ اور ایرانی جو جنرلز ہیں وہ امریکہ کو یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ ہماری طرف آئے تو یہاں پر آپ لوگوں کے باڈی بیگز جائیں گے۔ تو وہ ایک طرح سے ریٹرک، اور جو ٹیمپریچرز ہیں وہ پہلے سے دائرہ جنگ جاری ہے تو ٹیمپریچرز تو اوپر ہیں ہی، لیکن یہ جو ممکنہ فوج کشی کی بازگشت ہے، اس کی وجہ سے تو ٹیمپریچرز مزید بڑھ گئے ہیں۔ اور ایران سے یہ اطلاعات ہیں کہ وہ بھی اپنی بہت بڑے پیمانے پر موبلائزیشن انہوں نے شروع کر دی ہے، اور وہ بھی تیاری کر رہے ہیں گراؤنڈ انویژن کی، کہ اگر امریکہ کی جانب سے انویژن ہوتی ہے تو پھر اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا۔ تو یہ آنے والے دن جو ہیں، یہ ایران جنگ کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ
کروشل ہیں، کرٹیکل ہیں، اور شاید بلڈی بھی ہوں، یعنی اس دوران خون خرابہ مزید بھی ہو سکتا ہے اگر واقعی گراؤنڈ انویژن ہو، اور اگر جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے جو اس وقت ایران کے ٹوٹل کنٹرول میں ہے، اس کو یعنی ایران کے کنٹرول سے باہر لانے کی کوئی کوشش کی جاتی ہے فوجی سطح پر، جو فی الحال کوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ وار تھیٹر میں، یعنی جو جنگی محاذ پر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر بمباری کی جو کیمپین ہے اس میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت زیادہ اضافہ کیا ہے۔ آج انہوں نے اس خطے کا سب سے اونچا پل جو ایران میں تھا اس کو امریکہ اور اسرائیل نے نشانہ بنایا اور اس کو تباہ کر دیا، اور یہ اس کے بعد اس میں کم از کم کہتے ہیں 8 افراد جو ہیں وہ بھی بیچ میں جاں بحق ہوئے ہیں جب اس پل پر حملہ ہوا۔ اور ساتھ ہی جو ایران ہے اس نے، میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کی ملٹری نے وارننگ دی ہے کہ اگر یہاں پر کوئی آئے تو یعنی امریکی فوج اگر داخل ہوئی ایران کی سرزمین پر تو اس کا شدید طریقے سے مقابلہ بھی کیا جائے گا اور ان کو نقصان بھی پہنچایا جائے گا۔ جبکہ اسرائیل نے بھی جو لبنان ہے وہاں پر بھی اپنی ملٹری کیمپین بہت زیادہ تیز کر دی ہے۔ ان کا آج دعویٰ ہے کہ انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40 حزب اللہ کے ممبرز کو شہید کیا ہے، نشانہ بنایا ہے۔ جبکہ جو لبنان کے وزیر اعظم ہیں نواف سلام، ان کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کے حالات بہت زیادہ ابتر ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس وقت اسرائیل لبنان کے کچھ حصے پر باقاعدہ قبضہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ فوج کشی تو وہ پہلے سے کر چکا ہے، لیکن جو لبنان اور اسرائیل کی سرحد کے قریب ایک دریا ہے، لاطینی دریا یا لیٹینی ریور اسے کہتے ہیں، اس کے اوپر اس کی یعنی کوئی 29 کلومیٹر دور ہے مختلف جگہوں پر، لیکن جنرلی تقریباً 29 کلومیٹر دور ہے سرحد سے۔ تو یہ علاقہ جو ہے وہ پٹی جو ہے وہ اسرائیل اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے تاکہ یہاں سے حزب اللہ پر قابو پایا جا سکے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ بڑا سوال ہے، لیکن بہرحال یہاں پر بھی بہت زیادہ خون ریزی ہو چکی ہے اور شاید مزید خون ریزی ہو۔ اب تک جو ایران میں امریکی اور اسرائیلی بمباری میں کوئی 2076 افراد جو ہے اپنی جان گنوا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 26,500 لوگ بیچ میں زخمی ہوئے ہیں، اور ایران کے انفراسٹرکچر کو تو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ بات ہو کارخانوں کی، بات ہو ان کے آئل اور انرجی کے انفراسٹرکچر کی، یا ان کے پاور گریڈ کی، ہر طرف آپ کو تباہی کی داستانیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ کسی ایک خطے تک محدود نہیں ہے۔ ایران بھر میں امریکہ اور اسرائیل ان کے جو بڑے اہداف ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ ایران اور حزب اللہ نے بھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل پر شدید حملے کیے۔ تو اسرائیل میں بھی بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہو رہی ہے، اور جو ان کا بھی جو انرجی کا انفراسٹرکچر ہے آج اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، ان کے بھی آج پاور گریڈ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے ان کی آئل ریفائنریز کو نشانہ بنا چکا ہے ایران، اور ان کا جو نیوکلیئر انفراسٹرکچر ہے یعنی جہاں پہ ان کے نیوکلیئر ایسٹس ہیں اس علاقے کو بھی ایران نشانہ بنا چکا ہے۔ تو اس جنگ میں شدت ہے کہ بڑھ رہی ہے، امن کے معاملات بہت دور نظر آ رہے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پر سفارتکاری کہیں تقریباً نظر نہیں آ رہی۔ تمام ملک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے صرف دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یورپ پہلے سے امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑا۔ آج اطلاعات یہ ہیں کہ آسٹریا بھی ایک اور یورپین ملک بن گیا ہے جس نے کہ امریکی طیاروں کو اپنی فضا استعمال کرنے سے روک دیا، کہ وہ طیارے جو کہ ایران پر حملوں میں استعمال ہونے تھے۔ تو گویا اب یورپ اور امریکہ کے درمیان جو دراڑیں جو مسلسل بڑھ رہی تھیں وہ مزید گہری ہوتی جا رہی ہیں، اور صدر ٹرمپ کی جانب سے اب ایک سے زیادہ مرتبہ اس بات کا اظہار کیا جا چکا ہے کہ وہ بڑا ایکٹیولی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ امریکہ نیٹو سے نکل جائے۔ اس پر اب بہت بڑی بحث شروع ہو چکی ہے، کیا واقعی امریکہ نیٹو سے نکل سکتا ہے؟ امریکہ یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ تو بہت سارے سوالات ہیں، اس کا بھی کوئی فی الحال جواب نہیں ہے، لیکن جو ٹرانس اٹلانٹک ریلیشنز ہیں ان کو یقیناً بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ایک اور جو اس جنگ کا جو ایک جو نتیجہ ہے بہت بڑا، اور جس کے تقریباً روزانہ میں ذکر کرتا ہوں، وہ تیل کی قیمتیں ہیں، کیونکہ تیل کی قیمتیں پوری دنیا میں ہر ایک کو متاثر کرتی ہے۔ پاکستان کا ذکر ابھی میں کروں گا، لیکن آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب صدر ٹرمپ نے کل اپنی تقریر کی تو اس کے بعد کچھ عجیب سا واقعہ ہوا۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی تیل کی قیمتیں ہوتی تھیں وہ زیادہ ہوتی تھیں، امریکہ کی جو اپنی مارکیٹ ہے، یو ایس مارکیٹ جو ہے تیل کی، اس میں قیمتیں کم ہوتی تھیں۔ ہم نے حالیہ ہفتوں میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ آج امریکہ کی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں زیادہ تھیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں نسبتاً کم تھیں۔ آج جو برنٹ کروڈ ہے جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو بکتا ہے تیل، اس کی قیمت تقریباً $109 تھی آخری اطلاعات آنے تک، $109 فی بیرل، جبکہ جو یو ایس ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کروڈ جو اس کے جو فیوچرز تھے اس کی قیمت $112 فی بیرل تک پہنچ گئی، یعنی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے زیادہ مہنگا امریکہ میں تیل ہے، اور اس کا اثر آپ کو پیٹرول پمپس پر بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ آج امریکہ میں جو نیشنل پیٹرول کی پرائس تھی ایوریج، وہ کوئی 4.6 یا 4.8 ڈالر فی گیلن تھی۔
لیکن پاکستان سے بڑی خبر آئی، کیونکہ پاکستان میں میری رائے میں پاکستان کی حکومت نے اس خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں، ان میں سے میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ملک نے اپنے عوام کی جیبوں پر اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا ہوگا جتنا پاکستان نے ڈالا ہے۔ میں کچھ نمبرز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ سوال آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، کیا یہ جو انکریز ہوئی ہے، جو جو اعلان کیا گیا ہے، جو غیر معمولی اعلان ہے تیل کی قیمتوں میں اضافے کا، یہ کس حد تک جائز ہے؟ دیکھیے پاکستان، پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکہ اور پاکستان کا جو پیٹرول کا گیلن ہے اس میں فرق ہے۔ امریکہ میں جو پیٹرول کا گیلن ہے اس میں 3.5 لیٹر پیٹرول آتا ہے، 3.5 لیٹر کا ایک گیلن ہوتا ہے امریکہ میں۔ تو میں آپ کی خدمت میں جو اب نمبرز پیش کر رہا ہوں وہ اسی حساب سے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جو آج اعلان ہوا وہ تو سب کو معلوم ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ پاکستان میں اب بڑھا کر 458 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے، جو کہ امریکی ڈالر میں 1.64، یعنی ایک ڈالر 64 سینٹ فی لیٹر بنتی ہے۔ جبکہ اگر آپ اس کو یو ایس گیلن میں چینج کریں یا اس کو کریں یعنی کیلکولیٹ کریں، تو وہ قیمت آتی ہے 5.74 سینٹ فی یو ایس گیلن، ناٹ پاکستانی گیلن، امریکی گیلن، 3.5 لیٹر والا گیلن۔ اور اس کے بدلے میں، اس کے برعکس، امریکہ میں جو نیشنل ایوریج ہے پر گیلن کی وہ 4.8 ہے، یعنی 1 لیٹر امریکہ میں بک رہا ہے 1.16 سینٹ کا، پاکستان میں بک رہا ہے 1.64 سینٹ کا۔ اور اسی طرح آپ تھوڑا، میں آپ کا اس کے ساتھ تقابلی جائزہ مزید پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ خطے کے ممالک میں دیکھیں تو اس وقت سب سے سستا جو پیٹرول بک رہا ہے وہ افغانستان میں بک رہا ہے۔ آج افغانستان میں جو پیٹرول کی قیمت تھی ڈالرز میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ سارے کنورژن ریٹس کے حساب سے میں کیلکولیٹ کیے ہیں، تو افغانستان میں آج ایوریج پیٹرول کی قیمت تھی 85 سینٹ سے لے کر 90 سینٹ فی لیٹر، جبکہ بھارت میں تھی 1.10 سینٹ فی لیٹر سے لے کر 1.20 سینٹ فی لیٹر، جبکہ بنگلہ دیش میں تھی 1 ڈالر فی لیٹر سے لے کر 1.05 سینٹ فی لیٹر، نیپال میں تھی 1.15 سینٹ سے لے کر 1.20 سینٹ فی لیٹر۔ اسی طرح جو ڈیزل کی پرائسز ہیں یا ڈیزل کی جو قیمت ہے، پاکستان میں ڈیزل کی قیمت کو بڑھا کے کر دیا گیا جی 520 روپے فی لیٹر، جو کہ امریکی ڈالر میں بنتی ہے 1.86 سینٹ فی لیٹر۔ امریکہ میں آج جو نیشنل ایوریج ہے ڈیزل کی، تو وہ ہے 5.40 سینٹ۔ نیشنل ایوریج کتنی ہے امریکہ میں ڈیزل کی؟ وہ 5.40 سینٹ فی گیلن ہے، وہ گیلن جس میں کہ 3.5 لیٹر ڈیزل آتا ہے۔ جبکہ پر لیٹر کاسٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ آتی ہے کوئی تقریباً 1.54 سینٹ کے حساب سے، جبکہ پاکستان میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ 520 روپے فی لیٹر، ڈالرز میں 1.86 سینٹ فی لیٹر، امریکہ میں 1.54 سینٹ فی لیٹر، گویا پاکستان میں ڈیزل ڈالر کے حساب سے بھی مہنگا بک رہا ہے۔ اسی طرح اس خطے میں سب سے سستا ڈیزل آج افغانستان میں بک رہا تھا، جہاں پر کہ کنورژن ریٹ کے حساب سے تقریباً 83 سینٹ فی لیٹر افغانستان میں ڈیزل بک رہا تھا۔ بھارت میں 1.05 سینٹ سے لے کر 1.10 سینٹ فی لیٹر، بنگلہ دیش میں 80 سینٹ سے 86 سینٹ فی لیٹر، نیپال میں 1.05 سینٹ سے 1.10 سینٹ فی لیٹر، اور سری لنکا میں 1.05 سینٹ سے 1.10 سینٹ فی لیٹر۔ تو گویا آپ دیکھیے کہ پاکستان میں حکومت نے عوام کی جیب پر ایک تاریخی ڈاکہ ڈالا۔ اب سوال یہ کہ پاکستان میں حکومت کو اتنا بڑا ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کا بھی جواب جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی سے مشروط ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی کا برا حال ہے۔ آج جو نمبرز میں دیکھ رہا تھا تو وہ کافی زیادہ ہارفک نمبرز ہیں۔ سب سے پہلے تو اطلاعات یہ ہیں، پاکستان کے کچھ سینئر جرنلسٹ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے کہا ہے کہ جناب وہ 2 ارب ڈالر جو کہ ہم نے آپ کے خزانے میں رکھے تھے، آپ ہمیں وہ واپس کر دیں، اور شاید اس مہینے کی 16 تاریخ یا میڈ آف دس منتھ ان کو کوئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ آپ یہ پیسے ہمیں واپس کریں۔ پاکستان نے شاید یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ وہ یہ پیسے واپس کرے گا، تو پاکستان کے جو اوور آل ریزروز کی صورتحال ہے ویسے ہی مخدوش ہے۔ کوئی 14 ارب ڈالر تھے، اس وقت ہیں 2 ارب ڈالر، چلے جائیں گے۔ باقی بھی مانگے تانگے کے سارے ڈالر ہیں جو پڑے ہوئے ہیں، ان میں پاکستان کے اپنے بھی ہیں، لیکن چائنا کی جانب سے رکھے گئے ہیں، سعودی عرب کی جانب سے پیسے رکھے گئے ہیں، تو اس سے پاکستان کا جو لیکوڈیٹی کرنچ ہے اس کو کچھ قابو میں رکھا گیا ہے، لیکن معاملات یہاں پر بگڑیں گے۔ ایک اور جو آج فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے کچھ نمبرز پچھلے 2-3 دنوں میں آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس کلیکشن میں ایک بہت بڑا شارٹ فال آ رہا ہے، یعنی گزشتہ 9 ماہ کے دوران اب تک کوئی 610 ارب ڈالر کا شارٹ فال آ رہا ہے۔ اسی طرح جو پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں خوفناک اضافہ ہو رہا ہے، 9 ماہ کے دوران یہ 27.8 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے، یعنی ایک 22.6% اضافہ ہے۔ اور پاکستان نے اس دوران ہوا کیا؟
پاکستان کی ایکسپورٹس گزشتہ 9 ماہ کے دوران صرف 22 ارب ڈالر کی رہی ہیں، 22.7 ارب، آپ 23 ارب ڈالر تقریباً بتا لیں۔ 9 ماہ میں صرف 23 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں اور امپورٹس 50 ارب ڈالر کی۔ اب اس کے ساتھ اکانومی کیسے چلے گی مجھے بتائیے؟ اور اسی لیے پھر یہ اس قسم کے جو خوفناک فیصلے جو حکومت نے کیا ہے، جس سے کہ انہوں نے کہا ہے جی ہم کچھ سبسڈیز دیں گے، میرا نہیں خیال وہ کس طریقے سے دیں گے، میکانزم سامنے نہیں آیا کہ جی غریب طبقے کو ہم پروٹیکٹ کریں گے، کیسے پروٹیکٹ کریں گے جب ہر ایک چیز مہنگی ہوگی؟ لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ یہ فیصلے ہمیشہ ایسی حکومتیں ہی لے سکتی ہیں جو کہ عوام کو جواب دہ نہ ہو، یعنی غیر منتخب حکومتیں ہی یہ فیصلے لے سکتی ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے کہ کیا اس وقت پاکستان پہ جو براجمان حکومت ہے یا مسلط حکومت ہے، کیا یہ کسی بھی لحاظ سے الیکٹڈ حکومت ہے؟ اگر یہ الیکٹڈ حکومت نہیں ہے تو یہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کا ایک مکروہ چہرہ ہے، جو کہ یہی حرکتیں کر رہا ہے جو کہ اس سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، کیونکہ یہ دوسرے ممالک بھی آئل شاک کو ایبزارب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید پاکستان سے بہتر کر رہے ہیں، گرچہ وہاں پر بھی ہر جگہ آئیڈیل حکومتیں نہیں ہیں، لیکن شاید وہاں پر عوام کے لیے جواب دہی کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے، یا عوام وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بنگلہ دیش میں ہوا، جیسا کہ سری لنکا میں ہوا، جیسا کہ نیپال میں ہوا۔ کیا پاکستان میں کچھ ہوگا؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔